ओह अच्छा, दूसरे वाले में बनाया शायद। हाँ, तो इसमें हसन खान साहब की इसमें दो डिवाइसेस से उन्होंने ज्वाइन किया, दोनों को बना दें। There you go. ठीक है, तो Ikram, maybe just one more minute and then we should get started. ओके, इन जनरल वैसे ऑडियंस के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू मिल जाए। Audience में इसमें हसन, there are people that are working in this space, in EV space, जैसे असम आजाद साहब हैं, he's been working in this space for some time. Baki, there are other people that are also working in the EV space. Umar Khan को आप जानते हैं, Umar is here in Michigan, Right. the US auto industry. और भी कुछ लोग यहाँ से भी join करेंगे. There are other people that are that may not be working in EV space, but they're very interested in this space, especially in Pakistan. So you have a sort of a mix of audience. Awesome. So can you guys see my screen? Okay, I think it's pulling up. So Ikram, let's kick it off and get started. It's already 5 over. ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। आप लोगों का बहुत शुक्रिया हमें हमारे वीकली सेशन में ज्वाइन करने का। इलेक्ट्रिक व्हीकल एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जो कि इस्लामाबाद में बेस्ड है और पिछले 4-5 साल से इसी तरह की अवेयरनेस कैंपेन्स भी कर रही है और बाकी हमारी कुछ ट्रेनिंग्स जो हैं वो भी चल रही हैं। तो आज के सेशन के गेस्ट स्पीकर जो हैं उनका तारुफ जो है वो साद इलाही साहब करवाएंगे। साद इलाही साहब को आप ऑलरेडी सारे लोग जानते हैं। तो अभी मैं रिक्वेस्ट साद इलाही साहब से करूंगा कि वो काइंडली आज के सेशन को इंट्रोड्यूस करें स्पीकर साहब को और फिर आगे सेशन को लेके चलें। जी, thank you very much. जी, thank you very much, Ikram sahab. So first of all, assalamu alaikum everyone, and thanks for joining. जो लोग आप में से पहले हमारे साथ आते रहे हैं वेबिनार में, you know, we've been focusing on two-wheelers in Pakistan, electrification of electric motorcycles in Pakistan, both from a conversion standpoint and also new products that are coming in the market. तो हमारा आज का जो फोकस है दैट्स ऑन स्वैपेबल बैटरीज। हमने पहले भी जो बात की है मोटरसाइकिल्स के हवाले से और ईवीज के हवाले से इन जनरल, वन ऑफ द सिग्निफिकेंट challenges is upfront cost of EVs because of batteries and also charging time. And swappable batteries is one of those ways that both of those can be addressed. And उसके लिए आज मैंने रिक्वेस्ट की थी हसन खान साहब से to give his perspective on this, as he's been working in this area now in Pakistan. And just to give a very quick introduction of Hassan Saab, he is from Silicon Valley, worked at eBay, worked at Microsoft. He's got a lot of background in software development, and he's now co-founder and CEO of ZYP Technologies and ZYP Energy. And like I said before, he's working on electric motorcycle and swappable batteries. And I'm really looking forward to you know, his perspective on the value proposition of swappable batteries, and especially from a perspective of Pakistan. You know, how does that? What are the advantages, disadvantages, challenges with this technology in Pakistan, especially? So with that, I'll turn it over to Hassan Saab. And Hassan Saab, thank you so much for joining us today and taking the time to go through this information with us. My pleasure. Thank you, Sadilai Saab. Thanks for inviting me here. So quickly, I will go through our company. This slide is all about what we're doing. And then we'll talk about what we have done so far and then cover
the swappable battery model that we are also bringing to Pakistan. So just to give you an idea that we developed this battery swapping station from scratch in Pakistan. Very proud of the fact that I believe that Pakistan does have the talent to build technology properly if given the right direction. And that's exactly what we have seen. And in a very short amount of time, this type of battery swap station was completely built inside Pakistan. And now it is under use at one of our business client, which is our launch partner. It's in pilot phase. And if you see there are few batteries missing here. That's because we have disabled those slots, because this is a pilot test phase and we don't need lots of batteries. We have few motorbikes on their premise where we are test driving everything. So the capacity requirement was such that we needed to close some of the slots. So that's where we are, which shows कि हमने इसको implement तो किया है, लेकिन ये बात है कि we have yet to go to mass market and we have yet to face all the challenges that we do know or expect. So this is with this key caveat that while we very strongly believe in this model, we have had not the experience yet to the very nascent market for electrification, and no experience in this area, and everybody is new here. So with that caveat, let me dive into what we'll cover. We'll cover the business model and customer benefits, worldwide adoption, and challenges that we expect in Pakistan. We'll spend some time on Q&A. In fact, feel free to interrupt, ask questions, because I think it'll be good if we carry this conversation in presentation. So with that, if there is any other question before I jump into the sequence. All right. So let's go to the business model. Essentially, ये कुछ numbers हमारी साइड से हैं इस वक्त. ये numbers change भी हो सकते हैं, लेकिन what this slide is telling you कि आप affordability increase कर पाते हैं अगर आप बैटरी की प्राइस को इक्वेशन से निकाल लें शुरू में. तो आप मोटर बाइक बेचें बगैर बैटरी के, और उसके बाद आप मंथली रिकवर करें उस प्राइस को स्लोली इंस्टॉलमेंट में, while you are also selling the energy. कि आपने एक अनचार्ज बैटरी ली या डिस्चार्ज बैटरी ली और उसके बदले चार्ज बैटरी दे दी, और उस चार्ज बैटरी की सर्विस का आपने थोड़ा सा चार्ज किया, और थोड़ा सा आपने अपनी इलेक्ट्रिक जो आपकी बैटरी है उसका भी थोड़ा सा चार्ज कर लिया. तो आपने ओवर पीरियड ऑफ टाइम उस बैटरी की प्राइस को केटर किया, लेकिन कस्टमर को आपने ये बेनिफिट दे दिया कि उसको एक अच्छी बाइक लोअर कॉस्ट लोअर प्राइस पे मिल गई. अब हम जिस किस्म की बाइक्स बनाना चाह रहे हैं उसमें हमें अभी तो ये नज़र आ रहा है कि हम जो लोएस्ट प्राइस दे पाएंगे 150K होगी, लेकिन मैं ये भी बता दूं कि इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल कि हम इवन लोअर भी चले जाएं. And that depends on the market condition. That also depends on अगर हमें किसी किस्म की हेल्प आती है ग्रीन क्लाइमेट फंड से या किसी गवर्नमेंट इदारे से कि आप सब्सिडाइज कर दें बाइक की प्राइसेस को, ताकि इलेक्ट्रिक बाइक की अडॉप्शन ज़्यादा तेज़ी से हो सके. तो हमारे पास ये दो लेवर्स आ गए हैं बेसिकली इस मॉडल के थ्रू, कि या तो आप अपफ्रंट प्राइस को चेंज कर दें, या का जो पोर्शन है उसको ट्वीक करें ताकि आप उस कॉस्ट को रिकवर ज़रूर करें, क्योंकि अदरवाइज बिजनेस अगर नहीं खड़ा हो सकता तो फिर तो ये चीज़ ज़्यादा देर नहीं चलती. तो यू हैव टू मेक श्योर कि बिजनेस इज़ वायबल. एंड
we are in this more for the fact کہ پاکستان میں اس قسم کی ٹیکنالوجی اور اس قسم کی اڈاپشن کو فروغ دینا ہے. اور جیسے آپ نے دیکھا ہوگا ہماری جو مشن سٹیٹمنٹ ہے وہ ہے ایکسلریٹ ٹو نیٹ زیرو کاربن ایمیشنز ورلڈ. تو لارجر ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ اگر چیزیں صحیح طرح کی جائیں تو اس کا بینیفٹ سب کو ملے گا, کسٹمر کو بھی, جو لوگ ہیں اس کمپنی کو چلا رہے ہیں ان کو بھی, اور انوائرمنٹ کو بھی. تو ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ دس از دا رائٹ بزنس ماڈل فار اٹ, فار میس مارکیٹ اڈاپشن آف الیکٹرک وہیکلس. تو اس میں اب دیکھتے ہیں کہ بینیفٹس کیا ہیں. اینی کویسچن سو فار آن دس بزنس ماڈل؟ اچھا, ایک میرا کوشچن تھا حسن, آپ نے جو سیل پرائس لکھی ہوئی ہے 150,000 450,000, 150,000 would be something where you would have battery as a service, as a subscription type model, or 450,000 would be including the battery? نہیں سوری, ہاں یہ کلیریفائی کرنا چاہیے مجھے کہ یہ ہمارے ڈفرینٹ ماڈلز ہوں گے. کچھ ماڈل ہوں گے بڑے سپورٹی سٹائل کے, جس کو جیسے آپ نے یہ شروع میں دیکھی نا سلائیڈ, جیسے یہ لیفٹ سائڈ پہ آپ دیکھ رہے ہیں ماڈل, یہ ہے میگوس کے نام سے, اور اس کی پرائس ڈفرینٹ ہوگی, یہ ذرا مہنگا ہوگا کیونکہ اس کے اندر کافی سارے امپورٹڈ پارٹس لگے ہوئے ہیں فی الحال. ٹھیک ہے, ٹھیک, یا ہائی کوالٹی پارٹس ہوں گے, اور اس کے اندر ان جنرل 2 بیٹریز بھی جائیں گی اس کے اندر. تو کیونکہ اس کی رینج کو اراؤنڈ 120 تک لے کے جانا تھا, اور یہ چل رہی ہے ابھی, مطلب اٹس ان پروٹوٹائپ فیز. لیکن یہ جو سینٹر میں ہے یہ ہے ڈیلیوری رائڈرس کے لیے اسپیسیفکلی ڈیزائن کیا ہوا. تو اس کی پرائس 150 سے تھوڑی سی اوپر ہوگی. لیکن ایک اور ماڈل ہوگا جو ابھی یہاں پہ نہیں ہے, جو کہ اسینچلی CD70 اسٹائل کا ہوگا. تو اس کی پرائس ہم 150 تک لے کے آ پا رہے ہیں, ہمیں نظر آ رہے ہیں نمبرز میں. اور لائک اے سیڈ وہ نیچے بھی آ سکتا ہے. یہ تو ابھی ہماری انیشیل تھاٹس ہیں, جیسے جب مارکیٹ میں آئے گا تو اس وقت ہم دیکھیں گے کہ اس کی کہاں پہ پرائس کرنا ہے اس کو. تو دس از اسینچلی رینج فار ڈفرنٹ ماڈلس. اچھا ٹھیک ہے, and all of the models then are with swappable battery. جی بالکل. اور ہاں, اگر کسی کسٹمر کو, اور اسپیشلی بزنس کسٹمر کو یہ لگے کہ ہم وی وانٹ ٹو بائی دا انٹائر سولوشن, ہم بیٹری سواپ اسٹیشن بھی لے لیتے ہیں اور بیٹریز بھی ساتھ لے لیتے ہیں, تو وہ ہو سکتا ہے اس کیس میں سب کچھ ایز اے سروس ہم نہ دے رہے ہوں بلکہ وہ خود چلا رہے ہوں. تو ادھر بھی ہو سکتا ہے پرائس اسی رینج میں آتی ہے اگر دیکھا جائے بائک کی ود بیٹریز. اچھا, اچھا ایک اور کوشچن تھا چیٹ میں نگت صاحبہ کا کہ فیمیل رائڈرس کے لیے are there any scooty type products جو آپ جی یہ جو آپ ماڈل دیکھ رہے ہیں, یہ اٹ از ڈیزائنڈ ود فیمیل رائڈرز ان مائنڈ, کہ اس میں بہت آسانی سے یو کین ہاپ آن اینڈ ہاپ آف. تو یہ اس میں وہ اسکوٹری والی لک آپ کو آ رہی ہوگی, اور ہم نے ٹیسٹ ڈرائیو بھی کیا ہے خواتین کے ساتھ, تو دے لائکڈ اٹ. ڈز دیٹ آنسر یور کوسچن؟ اچھا, تو باقی اس ماڈل میں ہمیں یہ بھی لگتا ہے کہ اگر ہم ایک اچھا نیٹ ورک بنا لیتے ہیں اپنے سواپ اسٹیشنس کا, تو وی کین آفر ادر OEMs جو کہ اگر ہمارے نیٹ ورک کو یوز کرنا چاہیں تو دے کین ڈیزائن دے بائک. انہیں تھوڑی سی بائک کو چینج کرنا پڑے گا, یا ہمارے بیٹری کے ڈائمینشنس کے حساب سے اس میں سلاٹ کریٹ کرنی پڑے گی اپنی بائک میں. اور اگر وہ ایسا کر لیتے ہیں تو دین ان کے جو یوزرز ہیں وہ بھی اس نیٹ ورک کو یوز کر کے ریفیول کر سکتے ہیں اپنی بائک کو انڈر اے منٹ. دیٹس دا پاور آف دس ماڈل, کہ آپ کو ویٹ نہیں کرنا پڑے گا اپنی بائک کو ریفیول کرنے کے لیے. تو ناٹ ایوری بڈی وانٹس ٹو بلڈ دا نیٹ ورک,
lot of people want to focus on building cool bikes. تو ان کے لیے ہم ایک نیٹ ورک پرووائڈ کر سکتے ہیں. تو دس از دا لاسٹ لائن ہیئر ایکسٹینشن پلان. تو یہ بھی ایک خوبی ہے اس ماڈل کی ہمیں نظر آتی ہے کہ اٹ کین سرو ایز اے پلیٹ فارم. بالکل بالکل. Okay. If no more questions on this slide, then we'll move to the customer benefits. So as we discussed earlier, we remove the cost of battery. یہاں پہ آن دا رائٹ سائڈ یو سی کہ بیٹری آپ کو دی جا رہی ہے بائک کے ساتھ، لیکن اس کی پرائس 0 ہے. اور جو انرجی کی فی ہے وہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کے یوسیج پر. If you are a delivery rider and you're traveling 150 kilometers per day, which we have found, then you will be needing to recharge this battery couple times maybe during a day, کیونکہ یہ لوگ کئی دفعہ 200 کلومیٹر بھی چلتے ہیں دن میں. تو اب ان کی یوسیج اور آپ کی یوسیج، جو آپ ایک نارمل بائک مطلب کمیوٹر ہیں، اپنی جاب پہ جاتے ہیں، بائک وہاں پہ کھڑی رہتی ہے، اس کے بعد پھر آپ گھر واپس آ جاتے ہیں، تو آپ کی یوسیج کم ہوگی. تو جو آپ کی جو انرجی فی ہوگی وہ آپ کے حساب سے ڈفرینٹ ہوگی. تو دیٹس وائی دس اسٹیٹمنٹ کہ انرجی فی ڈپینڈس آن یوسیج. اچھا، اور وی ہیو آلریڈی کورڈ کہ اپ فرنٹ کاسٹ کم ہو جائے گی تو ہم اس کو انسٹالمنٹ میں پوری کریں گے اور وہ انرجی فی کے ساتھ تھوڑی تھوڑی ڈال کے کر لیں گے. تو یہ کسٹمر کو فائدہ ہو گیا کہ اپ فرنٹ کاسٹ کم ہو گئی اس کے لیے. اینی کوشچن آن دس؟ اچھا، ایک کوشچن تھا میرا حسن صاحب، ناٹ ریلیٹڈ ٹو پرائس یا اس کی فی جو ہے، but more related to each module that you have, what is the energy capacity of each module? اچھا ہاں، اس کی ہے 1.8 کلو واٹ آور جی. اور یہ ابھی ہم کیونکہ اس کو ایڈورٹائز بھی نہیں کرے زیادہ، اس کی ریزن یہ ہے کہ فرام یوزرز پرسپیکٹو رینج از واٹ دے کیئر اباؤٹ. اور اگر ہم انہیں 70 کلومیٹر کی رینج دے پا رہے ہیں آن ایوریج اس کے تھرو، تو دیٹس دا ون وی ول بی ٹاکنگ اباؤٹ، ول بی سیئنگ. اور انفیکٹ ہم ابھی جو بزنس کسٹمر ہے اس کو یہی بتا رہے ہیں. اور جیسے یہ نیٹ ورک بڑھتا ہے تو وہ ایسپیکٹ بھی کم ہو جاتا ہے پریشانی کا کہ بھائی اس کی رینج کیا ہے. بھائی رینج جو بھی ہے اتنی ہے کہ آپ کو کسی بھی دوسری جگہ پہ جلدی سے جا کے دوسری بیٹری مل جائے گی اور آپ چلتے رہیں گے. 1 منٹ کے آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا which is even faster than going to petrol pump. تو that's how we are phrasing it for customers. ٹھیک ہے ٹھیک ہے صحیح. اچھا، ایک کوشچن اور تھا چیٹ میں جی سہیل خان صاحب کا کہ what will be the cost of energy per kilowatt hour, and I'm just asking you these questions, Hassan Saab, as they come, but I also understand that there may be some things that you can't talk about because you're still kind of going through launching. So feel free to tell us what you cannot talk about, if that is something that you don't want to get into right now. Okay. صحیح بالکل. ہاں تو کوئکلی یہ جسٹ سلائڈ ریفیلنگ کے بارے میں. اچھا، اس کویشچن کا ہے اس طرح سے آنسر ہے کہ اٹ ڈپینڈس. ابھی کیونکہ ہم کنزیومر سیکشن میں نہیں گئے تو وی ڈونٹ ہیو آور پرائسنگ فائنلائزڈ. لیکن بزنس کسٹمر کے اینگل سے یہ ہے کہ وہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس والیوم کی آرڈر انہوں نے کیا ہے کہ اٹ بیکمز وائبل ٹو گیو دیم پرائس وچ بینیفٹس دیم. اس وقت ہمارا فوکس اس ٹیکنالوجی کی اڈاپشن پہ زیادہ ہے اور بزنس کو وائبل رکھنا زیادہ ہے. تو اس میں پھر یہی ہوتا ہے کہ جب ہم ایک خاص بزنس سے بات کرتے ہیں تو ان کے حساب سے پھر ہم ایک ایسا پیکیج کریٹ کرتے ہیں جو کہ دس از گڈ فار دیم ایز ویل ایز اس. تو
اس لیے میں نمبر شیئر نہیں کر پاؤں گا کیونکہ وہ بزنس اسپیسیفک نمبرز ہیں، لیکن جب یہ چیز کنزیومر سیکشن میں آئے گی، کنزیومر سیگمنٹ میں آئے گی، تو وہاں پر ہمارے ایٹ لیسٹ 4-5 ٹیئرز ہوں گے پرائسنگ کے، اور وہ اسی طرح ہوگا کہ اگر آپ بائک بیٹری کو سواپ کرتے ہیں دن میں 3 دفعہ تو آپ کی ایک کاسٹ ہوگی، اور اگر آپ 3 دن میں 1 دفعہ کرتے ہیں کیونکہ آپ بہت کم چلاتے ہیں تو آپ کی کاسٹ بہت ہی کم ہوگی۔ اور یہ جو میں پچھلے سلائیڈ میں نے دکھائی تھی یہاں پر، وہ یہ تھی کہ اگر آپ بہت ہی کم چلاتے ہیں تو زیادہ آپ کو 4,000 دینا ہوگا پر منتھ۔ اگر آپ بہت زیادہ چلا رہے ہیں تو ہمیں لگ رہا ہے کہ جو انرجی کاسٹ ہم نے بزنس کو بھی وائبل رکھنا ہے تو وہ 24,000 تک جا سکتی ہے، اور ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ بزنسز 34,000 تک دے رہے ہیں پر منتھ۔ تو ان کی جو سیونگز ہیں وہ آپ دیکھ لیں 34 سے 24 تک اگر وہ جا رہے ہیں تو ان کی پر بائک 10,000 ماہانہ سیونگ بن جاتی ہے۔ اور انفیکٹ ہم نے اس طرح سے بھی بزنس میں دیکھا ہے کہ ان کو اتنی بائکس بھی نہیں چاہیے ہوتی ہیں جتنی ابھی وہ یوز کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر وہ اس پیکج کو خریدتے ہیں تو اگر ان کو جیسے 50 بائکس کے ساتھ ان کا چل رہا ہے اور اب وہ ہمارے سے 30 بائکس میں یہ کام کر لیتے ہیں تو ان کی نیٹ سیونگز کوئی 60-70% تک چلی جاتی ہے۔ تو اینڈ دیٹس واٹ میٹرس کہ سر میں ایک کوشچن کر سکتا ہوں؟ جی حسن صاحب کو ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔ مجھے بیٹری کے بارے میں 2 چیزیں پوچھنی ہیں۔ نمبر 1، یہ جو بیٹری کہہ رہے ہیں یہ جسٹ فار مائی نالج، یہ بیٹری کیا ہے؟ لائف PO4 ہے؟ کون سی بیٹری ہے؟ کتنے نمبر آف سائیکلز ہیں؟ اور اس کی کولنگ کا یا اس میں کس ٹائپ کا BMS استعمال کیا گیا ہے؟ اور اس کا واٹر پروفنگ کس لیول تک ہے؟ یہ 3-4 چیزیں ہیں میجر، اس پہ ذرا کچھ بتا سکیں پلیز۔ صحیح بالکل، ڈیفینیٹلی گڈ کویشچن، آئی ووڈ لائک ٹو آنسر دوز۔ لیٹ می کم بیک ہیئر۔ اچھا، تو بیٹری ہے LFP، لیتھیم فاسفیٹ، لیتھیم آئرن فاسفیٹ کیمسٹری۔ اچھا، یہ کویشچن اس لیے بھی انٹرسٹنگ ہے کہ کیوں ہم نے LFP یوز کیا ورسز جو دوسرے NMCs ہیں۔ The reason is safety۔ اور یہ جو 4,000 سائیکلز ہیں ہماری، that's also because we could do it, we could go for the best possible cells, A+ grade۔ کیونکہ ہم تو آپ کو بیٹری بیچ ہی نہیں رہے، اور ہم نے یہ بیٹری جتنی زیادہ ہو سکے چلانی ہے۔ تو ہمارا بزنس ماڈل انکریج کر رہا ہے ہمیں ٹو انویسٹ ان دا بیسٹ پاسبل بیٹری، کیونکہ جو نمبرز آتے ہیں وہ اسی طرح سے آتے ہیں کہ یہ بیٹری سب سے زیادہ چلنی چاہیے، کیونکہ بیٹری کو ریپلیسمنٹ کی کاسٹ کافی زیادہ ہوتی ہے۔ تو اس ماڈل میں ہم یہ کر پا رہے ہیں کہ ہم یہ مصیبت بیٹری کو چینج کرنے کی کسٹمر کے سر پہ نہیں ڈال رہے۔ اس کے اپنے پرابلمز ہیں، بیٹری ڈیگریڈ ہوتی ہے، بیٹری کو ریپلیس کرنا ہوتا ہے، اور پھر جو OEMs ہیں وہ کیونکہ انہوں نے بھی اپنے مارجنز رکھنے ہوتے ہیں تو وہ کمپرومائز کر جاتے ہیں کوالٹی میں بیٹری کی، کیونکہ انہوں نے تو پروفٹ بنانا ہے، ورنہ ان کا بزنس میں نہیں کچھ چلتا۔ اور ایڈ کر سکتا ہوں تاکہ آپ آسانی سے مزید اس کو ایلیبریٹ کر سکیں، اگر پرمٹ کریں پلیز۔ جی چونکہ آپ جس بھی ماڈل پہ بیٹری دے رہے ہیں یہ ٹھیک ہے، یور چوائس، لیکن یوزر پوائنٹ آف ویو سے یہ ہے کہ وہ اپنی سیفٹی کی چیز کو مد نظر رکھتا ہے۔ فار انسٹنٹ میں اگر یہ کہتا ہوں کہ بیٹری میں نے آپ سے لے لی، لیکن میں اگر یہ جاننا چاہوں کہ یہ اس کا جو ڈسچارج ریٹ کیا ہے، اور چارجنگ ریٹ تو ٹھیک ہے آپ تک محدود ہوا، لیکن ڈسچارج ریٹ جو اس سے لمٹ کرتا ہے، چونکہ اگر وہ کہیں کنٹینیوسلی ایک لوڈ پہ جا رہا ہے اور آپ کی ٹمپریچر رائز بیٹری پہ کر جاتا ہے
اور اس صورت میں آپ کا جو بی ایم ایس ہے اس کو پراپرلی کٹ آف نہیں کرتا. مجھے نہیں پتا کس ٹائپ کا بی ایم ایس جو میں نے سوال کیا تھا آپ یوز کر رہے ہیں کہ اس کو کس لیول تک مینٹین کرتا ہے, کہاں وہ ٹرپ کرے گا, کس ٹمپریچر تک یہ بیئر کر سکتی ہے. کیونکہ جو یوزر یوز کر رہا ہے نا وہ اس کا کنسرن زیادہ ہے. چارجنگ تو ٹھیک ہے آپ کی 1 C ہوگی, ڈسچارج آپ اگر بتائیں گے تو تھوڑا سا اندازہ ہو جائے گا. اگر ٹمپریچر رائز ہوتا تو اس کو کولنگ کا کیا ارینجمنٹ ہے, یا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو ٹمپریچر رائز نہیں ہوگا, کس ٹمپریچر تک جا سکتی ہے. جب کنٹینیو لوڈ جتنا اس کی جتنے ایمس کی بیٹری ہے اگر وہی 100% پہ جا رہی ہے تو اس کا ڈیفینیٹلی ایک ٹمپریچر رائز ہوگا, اور یہاں 46 پلس ٹمپریچر چلا جاتا ہے. تو ایسے ٹمپریچر کی صورت میں اس کا کیا افیکٹ کیا ہوگا, کیونکہ یہ یوزر پوائنٹ آف ویو یہ ذرا تھا آپ الیبریٹ کر دیجیے. جی اس پہ بھی میں آتا ہوں. تو آئی جسٹ وانٹڈ ٹو کور 2 پارٹس. آپ کویشچن کے 2 حصے مجھے نظر آئے تھے. ایک تھا کہ ہم اس کون سی کوالٹی کی بیٹری یوز کر رہے ہیں, اور اس کا آنسر یہ تھا کہ جو بیسٹ کوالٹی ہمیں نظر آئی مارکیٹ میں وہ, کیونکہ ہمارا بزنس ماڈل سپورٹ کرتا ہے اس بیسٹ ماڈل کو. سیفٹی کے اینگل سے ہم نے there is extensive engineering done from safety perspective, کیونکہ ہمیں بھی پتہ ہے کہ ہم بھی پاکستان سے ہیں کہ پاکستان میں ٹیمپریچر کہاں جاتے ہیں, لوگ دھوپ میں کھڑی کر دیتے ہیں بائک, وہاں پہ کیا ہوتا ہے. تو جو بی ایم ایس ہم نے یوز کیا ہے وہ بھی بہت زیادہ پاپولر ہے. میں اس کا نام نہیں لینا چاہ رہا بیکاز آئی ہیو ناٹ ہیو کلیئرنس فرام مائی ٹیم ٹو ٹاک اباؤٹ اٹ یٹ, لیکن اٹ از اے one of the best available in market. It is coming from China. یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. تو اس کی کافی زیادہ کاسٹ ہے, لیکن وہ ہم بیئر کر پا رہے ہیں کیونکہ ہمارا بزنس ماڈل کہہ رہا ہے کہ we want this battery to last the longest. So we want to use the best possible BMS جو کٹ آف کر دیتا ہے. اور ہم نے ایکسٹینسو قسم کی انجینئرنگ کی ہے بیٹری کی واٹر پروفنگ کی. اس بیٹری کو ہم نے پانی کے اندر ڈال کے اس کو 4 منٹ تک ہم نے دیکھا تھا کہ اس میں سیپنگ نہیں ہو رہی پانی کی, لیکن ہم اس کو IP67 تک لے کے جانا چاہتے ہیں, یعنی کہ 30 منٹس تک وہ پانی میں ڈلی رہے 1 میٹر تک, اور پھر بھی اس میں کوئی گڑبڑ نہ ہو. That's where we're taking the battery waterproofing level 2. تو اس وقت ہم اس کو یہ کہہ سکتے ہیں ہماری بیٹری کا لیول IP65 ہے. اس کے اندر ایلومینم یوز کیا گیا ہے تاکہ ہیٹ ڈسیپیشن جلدی سے ہو سکے, اور اس کے اوپر اور نیچے واٹر سیلز ہیں تاکہ بیٹری کا واٹر پروفنگ ہو سکے. اینڈ دیر از سم ویڈیو ڈیمونسٹریشن جو کہ وی ول شیئر وتھ ٹائم, جو کہ بنی پڑی ہے, ابھی ہم نے نہیں شیئر کی. تو آئی ٹوٹلی انڈرسٹینڈ کہ یوزر کے پرسپیکٹیو سے سیفٹی از نمبر 1 پرائرٹی, پیسے نہیں, اینڈ وی ریکگنائز دیٹ. اور ہمارے لیے بھی, کیونکہ اگر ہماری بیٹری کہیں خراب ہوگی تو ریپوٹیشن کس کی خراب ہوگی, ہماری ہوگی نا. تو وہ والے کنسرنس اس بزنس ماڈل میں, بلکہ میں آئی وانٹ ٹو ٹائی دس ان ود دا بزنس ماڈل, کہ وہ والے سارے کنسرن اچھی طرح ہینڈل ہو جاتے ہیں اس بزنس ماڈل میں, کیونکہ ہم بیسٹ کوالٹی پہ فوکس کر سکتے ہیں. میک سینس؟ جی بہت 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 شکریہ. ایک سوال میرا ہے, میں نے آپ کی پوری بات نہیں سنی اصل میں, تو معذرت چاہوں گا اس کے لیے, دیر سے جوائن کیا میں نے. یہ بتائیے کہ جو انٹرفیس ہے بیٹری کا اور موٹر بائک کا یا وہیکل کا جو بھی انٹرفیس ہے, کیا وہ آپ کا پروپرائٹری انٹرفیس ہے یا وہ آپ نے اس کو پبلک ڈومین میں لے کر آ گئے ہیں اس کے؟ نہیں, یہ ابھی پروپرائٹری ہے, اور اس کے اوپر the way we see it, اگر کوئی اسٹینڈرڈائزیشن ہوتی ہے تو اٹ ول ٹیک فیو ایئرس, کیونکہ ڈفرنٹ ایون انٹرنیشنل لیول پر کوئی اسٹینڈرڈائزیشن نہیں ہوئی ہے. دیر از اے گوگورو in Taiwan which has its proprietary and it is a market leader in battery swapping. And then there is Honda which is coming up with another consortium, another standard, اور یہ دونوں ایک دوسرے سے بات نہیں کر رہے ہیں. اچھا آپ نے IP65 کی بات کی یا 1 میٹر کی امرجن کی بات کی, تو یہ جو آپ نے ٹیسٹ کیا تھا
یہ ایک ورژن بیٹری سیل کے انسٹال کر کے کیا، بیٹری پیک کو انسٹال کر کے کیا، یا یہ کہ اس کی سائیکلنگ ہو چکی تھی کئی دفعہ، 100 دفعہ، 200 دفعہ، 300 دفعہ، اور پھر اس کے بعد آپ نے اس کو چیک کیا؟ نہیں، اس میں میں جسٹ ٹو بی ویری کلیئر، ہم ابھی کلیم نہیں کر پا رہے ہیں 67 لیول کو. ٹیسٹ کیا تھا، اس میں سے سیل اس کے اندر نہیں تھے، کیونکہ ہم ڈیمیج، ہمارے پاس ابھی لمیٹڈ کوانٹیٹیز تھی سیل کی، ہم ڈیمیج نہیں کرنا چاہ رہے تھے، تو ہم نے ابھی سیلز کے ساتھ پراپر ٹیسٹنگ نہیں کی ہے، لیکن ہم نے پیکیج کی ٹیسٹنگ کر لی آپ نے، ٹھیک ہے، ہم نے جو باؤنڈری اس کی صحیح، باؤنڈری. ٹھیک ہے. لیکن ایک رائے میری یہ بھی ہوگی، جسٹ اے سجیشن، کہ لک فار کنڈینسیشن آلسو. جو نمی جو ہے وہ جب کنڈینس کرتی ہے، ہوا کی نمی جو کنڈینس کرتی ہے، تو وہ بھی کافی ایشو کریٹ کرتی ہے، تو اس کو بھی ذرا خیال میں رکھیے گا. جو ٹیسٹنگ آپ جب کریں تو کنڈینسیشن کو بہت خیال میں رکھیے گا کہ آپ کے ٹیسٹ ایسے بھی ہوں جو کنڈینسیشن کو بھی پروموٹ کریں. آسم، گریٹ، بالکل صحیح ہے. اور خاص طور پہ اگر آپ کے پلاسٹک کی باؤنڈریز ہیں، آپ نے کچھ کہا تھا کہ ایلومینیم آپ کا ہے، تو ایلومینیم میں تو مسئلہ اتنا نہیں آئے گا، لیکن جہاں بھی پلاسٹک کی باؤنڈریز آئیں گی، تو پلاسٹک اسپنج کی طرح کام کرتا ہے موئسچر کے لیے. وہ ایبزارب بھی کرتا ہے، ڈیزارب بھی کرتا ہے، جذب کرتا ہے، اور اسے خارج بھی کرتا ہے نمی کو. تو اس لیے اس کی ہینڈلنگ کے لیے خاص طریقے ہیں جو کہ اختیار کیے جاتے ہیں. اس میں ٹیفلون کی ممبرینز ہوتی ہیں، پورس ممبرینز، اس کے ذریعے اس کو کنٹرول کرتے ہیں. تو اگر جو ہے یہ ایشو آپ کے پاس آئے، اب مجھے نہیں پتا پاکستان میں عام طور پہ نمی اتنی نہیں ہے، لیکن جو ساحلی علاقے ہیں وہاں پہ نمی کافی ہوتی ہے، وہاں کنڈنسیشن کا امکان زیادہ ہے، یا آپ کے برسات کے موسم میں نمی بہت ہوتی ہے آپ کی فضا میں، تو اس کو بھی ذرا خیال رکھیے گا. بالکل صحیح ہے، بالکل. ہاں، اس کے ٹیم جو ہے اس ڈفرینٹ مٹیریل کو ٹرائی آؤٹ کر رہی ہیں، اور میں اس میں زیادہ ڈیٹیل میں بس نہیں ابھی جانا چاہ رہا، کیونکہ یہ کچھ اس میں مطلب آئی پی بھی آ سکتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، دوسری چیز یہ ہے کہ اس میں جو ہے جب آپ پلاسٹک لے کر آتے ہیں نا، جیسے پالیمر لے کر آتے ہیں، تو پالیمر کی فلیمیبلٹی ریٹنگ ہوتی ہے، اس کو UL94 ایک اسٹینڈرڈ ہے، اس کے ذریعے ناپتے ہیں. اس کے علاوہ اور بھی اسٹینڈرڈ ہے، لیکن UL94 از اے ویری کامنلی یوزڈ اسٹینڈرڈ. تو ایسے پلاسٹکس استعمال کیجیے گا، ایسے ریزنس استعمال کیجیے گا جو فلیمیبلٹی میں کم ہوں، UL94 V0 ریٹنگ والے. ٹھیک ہے، تو یہ جسٹ فیڈ بیک، تاکہ آپ کو تھوڑا سا اس میں آسانی ہو جائے مستقبل میں. That's great. Thank you. This is great to hear. تو انفیکٹ اگر آپ اجمل صاحب، جی میرا اجمل انصاری، مشیگن میں. رائٹ، ہاں بالکل، میں نے آپ کو پہلے بھی سنا تھا کچھ دوسرے فارمز پر، تو ڈیفینیٹلی ویل گیٹ ان ٹچ ود یو اگر ہمیں کوئی ایڈوائس چاہیے ہوگی آپ سے اسپیس میں. تیسری چیز یہ ہے کہ جو آپ کے سواپبل بیٹریز ہیں، اس میں جو کنیکشن سسٹم ہے دیٹ از اے کی. اور کنیکشن سسٹم آپ کا کئی ہزار سائیکلز کے لیے ڈیزائن کرنے کی ضرورت ہے آپ کو. بالکل جو کہ بیٹری اور وہیکل کے بیچ کا جو کنیکشن سسٹم ہے، اور وہ ایسا کنیکشن سسٹم بھی ہوگا جو کہ آپ نے کسی نے بیٹری آلموسٹ دے ڈراپ دا بیٹری، رائٹ، جو بھی آپ کا سلاٹ ہے اس بیٹری کا، اس میں دھکا زور سے دے دیا یا گرا دیا اس کے اندر، تو وہ اس کا ڈیزائن جو ہے اٹس ناٹ اے ٹریویل ایفرٹ. اسی لیے میں نے بات کی تھی کہ آپ نے پبلک ڈومین میں لے کر آئے ہیں، اسٹینڈرڈائز کیا نہیں کیا، کیونکہ اس میں بہت کام کرنے کی ضرورت ہے، اور بہت کام ہوگا. اگر ہر ایک شخص، ہر کمپنی الگ الگ کرے گی تو اٹ از ناٹ فیزیبل کہ وہ اتنی ڈیٹیل میں جا کے کام کر سکیں. تو اس لیے میری رائے یہ ہوگی، میرا مشورہ یہ ہوگا کہ آپ جو ہے اور چند لوگوں کو بھی جمع کیجئے اور اس کو پبلک ڈومین میں لے کر آئیے، تاکہ ایک زیادہ تعداد میں لوگ اس پہ کام کر سکیں. آپ اس طرح سوچئے کہ اگر جو ہے ایک عام گاڑی یا عام موٹر سائیکل یا عام چیز بنتی ہے، تو اس میں لٹرلی سینکڑوں اور ہزاروں انجینئر کام کرتے ہیں، 5 سال 3 سال، تب کہیں جا کے بنتی ہے. اب ظاہر پاکستان میں تو اتنی استطاعت نہیں ہے کہ ایک کوئی کمپنی جو ہے ہزاروں انجینئر کو رکھ سکے. تو اس لیے اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو پھر آپ پھیلا دیں اور لوگوں کو لے کر آئیں اور کمپیٹ پھر کریں. اس کو کہیں کہ یہ ایک طرح سے جوائنٹ ڈیولپمنٹ ہے، اور پھر کمپیٹ کریں اس کی کوالٹی میں اور اس کی قیمت میں. نہ کہ ٹیکنالوجی کلیکٹیولی ڈیولپ کریں، کلیکٹیولی ٹیکنالوجی کو ڈیولپ کرنے کے بعد پھر اس میں جو کمپیٹ کریں ایک دوسرے کے ساتھ کمپنیز، وہ اس کی کوالٹی میں کریں، اس کی کاسٹ میں کریں، اس کی سروس میں کریں، پرفارمنس میں کریں، اور چیزوں میں جا کے کریں. ٹیکنیکل ڈیولپمنٹ جو بنیادی ہے، جیسے کہ چند چیزیں میں نے کہی ہیں، یہ اٹ از ناٹ اے ٹریویل ایفرٹ، بہت کام چاہیے اس میں. ایک کنیکٹر
ایک کنیکٹر سسٹم, جسٹ ٹو گیو یو این آئیڈیا, ایک کنیکٹر سسٹم کو ڈیولپ کرنا اسکریچ سے جو ہے تقریباً 3 سال کا کام ہوتا ہے. رائٹ. اور میں آپ کو بتاتا ہوں, ہم نے جو ڈیولپ کیا ہے اس کو ہمیں اس وقت 1.5 سال لگ گئے, اور اس میں اٹ از ڈیزائن فار 10,000 انسرشنس. ٹھیک ہے, 10,000 سائیکلس کی. ٹھیک ہے, بہت اچھا. اور اس پہ ہم نے پیٹنٹ بھی فائل کیا ہے. بہت عمدہ. تو یہ کویسچن ہم نے بہت پہلے اس کو کنسیڈر کیا تھا کہ اسٹینڈرڈائزیشن ہونا, given the market where Pakistan's market is, اس کا آنسر یہ آ رہا تھا کہ ابھی نہیں. اچھا, ٹھیک ہے. ابھی تو مارکیٹ نے ڈیولپ کرنا ہے, ابھی تو لوگوں کو فیملیئر ہونا ہے, ابھی تو کوئی بزنس ایسا ماڈل بن نہیں رہا کہ بہت سارے لوگ اس میں بلیو کریں اور اس میں انویسٹ کریں کہ ہاں یہ اسٹینڈرڈ ہے, یہ چل جائے گا, اس پہ سارے لوگ چلیں. تو وہاں پہ جب بات آئی تو and we discussed with some of the other players who are also bringing battery swapping in Pakistan. And we agreed کہ یہ ٹائم ابھی نہیں ہے, لیکن جیسے ہی کچھ ٹائم گزر جاتا ہے اور اڈاپشن ہوتی ہے اور لوگوں کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ بھی کر سکتے ہیں, اور بزنس ماڈل ایک انفراسٹرکچر کھڑا ہو جاتا ہے کنٹری میں کہ اب نیکسٹ لیول آف بزنس ٹویکنگ پاسبل ہوگی, تو تب اسٹینڈرڈائزیشن آ جائے گی انشاءاللہ. اس میں مجھے جو خطرہ ہے نا وہ یہ ہے کہ ہانڈا وغیرہ یا 3-4 جو جاپانی ہیں نا بڑے موٹر بائک میکر, یہ اپنا اسٹینڈرڈ لے کے آ جائیں گے اور سب کچھ ولیمیٹ کر دیں گے. ہاں, اور دیٹس وائی آئی تھنک اٹ از امپورٹنٹ کہ پاکستان کو اسٹانس لینا ہے, پاکستانی او ای ایمس کو, اور ان کی اسٹانس اسی بتائے گا جب پہلے آواز آئے گی ان کی, اور وہ آواز وہ اسی وقت دے سکتے ہیں جب انہوں نے دے ہیو اے گڈ اسکن ان دا گیم. تو اس لیے تھا کہ پہلے بنا کے دکھائیں, چلا کے دکھائیں, پھر بات کریں کہ ہم کس قسم کا اسٹینڈرڈ پاکستان کے لیے چاہتے ہیں. صحیح, ٹھیک ہے. اچھا, just in interest of time, let's keep moving through this. There are a couple of other people who had their hands raised. Saad Khushnood, you had your hand raised, and then Yasir also has a question. All right, so should I continue to next slide یا ابھی ہم questions ایسے کرتے ہیں کہ let's get through the slides and then we'll open it up for Q&A and discussion. Very interesting topic, so there are a lot of questions and comments. اچھا, تو دوسری چیز ہے کہ جیسے ہم نے پہلے بات کی کہ کسٹمر کا یہ درد سر ہے ہی نہیں کہ بیٹری ڈیگریڈ کرے گی, اور ٹیکنالوجی امپروو کر جاتی ہے, سالڈ اسٹیٹ سیلز آنا شروع ہو جاتے ہیں. ابھی ہم ایل ایف پی یوز کر رہے ہیں, کل کو سالڈ اسٹیٹ بیٹری اتنی بھائی اس سے زیادہ اچھی رینج مل رہی ہے اور اس سیفر, we can upgrade the battery behind the scene and customer will simply enjoy the new cells without knowing کہ کیا ہو رہا ہے, یا ان کو نئی رینج اچھی مل جائے گی. تو یہ بھی کسٹمر کا بینیفٹ ہے, اور کمپنی کا بینیفٹ یہ ہے کہ یا انوائرمنٹ کا بینیفٹ یوں سمجھ لیں اس طرح سے ہے کہ ایک اینٹی ہے who is responsible for recycling. آپ کا درد سر نہیں رہا ایز اے کسٹمر, آپ نے, اور آپ کو بیٹری خرید کے کرنا کیا تھا, آپ کو تو انرجی چاہیے تھی, آپ انرجی خریدیں اور اپنی بائک چلائیں, اور یہ باقی ساری جو پرابلمز ہیں, بیٹری ڈی گریڈ ہوئی اس کو ریسائیکل کرنا ہے یا اس کو اپ گریڈ کرنا ہے, دیٹس آل پارٹ آف اے کمپنیز ہیڈیک. اور وہ اس کو اپنا بزنس ماڈل اس طرح سے بنانا ہے کہ یہ سسٹینیبل ہو اس کے لیے. تو دیٹس واٹ وی ہیو ڈن آن آور سائڈ. یہ سسٹینیبل ماڈل ہے, یہ ایک بینیفٹ کسٹمر کو ہم دے رہے ہیں, دے ڈونٹ نیڈ ٹو وری اباؤٹ دا بیٹری ڈیگریڈنگ. تو ایک یہ کسٹمر بینیفٹ ہے. باقی وی کین کوئکلی دس از جسٹ اے سلائڈ ٹو ٹیل یو کہ دس ماڈل از گیننگ پاپولیرٹی. اٹ ریئلی اسٹارٹیڈ فرام تائیوان. وہاں پہ گوگورو نے اس کو 3-4 ہزار بیٹری سواپ اسٹیشن لگائے ہوئے ہیں, اینڈ دے آر گوئنگ ان ٹو ادر کنٹریز. انڈیا بھی پہنچ گئے میں مہاراشٹرا ایک اسٹیٹ ہے, اس کے ساتھ $1 بلین کی ڈیل ہوئی ہے گوگورو کی. ہونڈا بھی انڈیا میں آ رہا ہے کنسورشیم کے ساتھ
کچھ جائنٹس کے ساتھ انہوں نے مل کے کنسورشیم بنایا ہے. اور اسی طرح اسپیرو ایک کمپنی ہے افریقہ میں, دے آر برنگنگ دا سیم ماڈل. انفیکٹ وہ تو یہ کر رہے ہیں کہ بائکس کو سبسڈائز اس حد تک کر رہے ہیں کہ دے اناؤنس کہ دے ول سیل 140,000 bikes for free in Africa and they will make money from battery swapping fee. اب او پی بس ایک اور ہے سویڈش کینین کمپنی. تو اٹس ویری کلیئر کہ یہ ماڈل زیادہ پاپولر ہو رہا ہے دنیا بھر میں, اور پاکستان میں اب ماشاءاللہ سے 3-4 مجھے نظر آ رہی ہیں, ایک ہم ہیں اور ایک 2-3 اور ہیں جو کہ اس کی طرف جا رہے ہیں, اس ماڈل کی طرف. تو ہمیں کیا چیلنج, وی ڈو ایکسپیکٹ کہ سیکیورٹی کے کچھ چیلنجز ہیں. تھیفٹ بھی پاکستان میں ہوتا ہے اور وینڈلزم بھی ہوتا ہے. وینڈلزم تو ان اینی کیس کہیں بھی کسی طرح سے بھی ہو سکتا ہے, چاہے آپ کا چارجنگ اسٹیشن ہے یا آپ کا بیٹری سواپ اسٹیشن ہے. لیکن تھیفٹ اس میں اس لیے بڑھ جاتا ہے کہ بیٹری از اے موویبل تھنگ. تو اس میں اگین ہم نے کچھ سیکیورٹی اپنی ڈالی ہوئی ہے اس کے اندر کہ ہماری بیٹری ابھی آپ کہیں اور چلا نہیں سکتے. اس کو اگر آپ نے گھر میں چارج کرنے کی کوشش کریں گے, unless we allow you, you cannot do it unless you hack it out, آپ اس کو نہیں کر پائیں گے. دوسرا یہ کہ ہمیں یہ نظر ٹیک بینیفٹ فرام اسٹیلنگ دا بیٹری, وہ اس طرح ہوگا کہ they have to really tear it apart and maybe سیلز کو بیچ دیں کہیں جا کے. یہ اس قسم کے ہمیں پتہ ہے اور اس میں ہم نے کچھ میجرز لے رہے ہیں کہ اس کو کیسے سیکیور کریں زیادہ سے زیادہ. آپ بالکل زیرو نہیں کر سکتے, بزنس کو یہ ریئلائز کرتے ہیں جتنے بھی لوگ بزنس کرتے ہیں, یہ چیز کبھی زیرو نہیں ہوتی کسی بھی کنٹری میں. پاکستان میں تو اس کے زیرو ہونے کے چانسز آج کل کم ہیں ویسے بھی. تو these are some of the things we are aware of and we have built some technology around to minimize them and accommodated few things in our business model کہ بھائی اتنا لاس ہوگا. اب وہ لاس ایکچوئل پریکٹس میں کتنا ہوتا ہے we will find out. کیونکہ ایز آئی سیڈ کہ ابھی تو ہم بزنسز کے ساتھ جا رہے ہیں جہاں پہ سیکیورٹی از ریئلی پرووائڈیڈ بائی بزنس. ان کے کمپاؤنڈ میں یہ لگی ہوتی ہے, گارڈ ہوتا ہے. ہمارا اپنا بھی, جیسے آپ نے تصویر میں دیکھا, ہمارے اپنا بھی ہیلپرز ہیں جو کہ بیٹری سواپ میں مدد دیتے ہیں. کیونکہ بیٹری بھاری ہے LFP ہونے کی وجہ سے, یہ جو 1.8 ہم اس میں پیک کر پائے ہیں وہ اس سائز میں, وہ بھی ایک اچھا انجینئرنگ ایفرٹ تھا. لیکن پھر بھی بیٹری کا ویٹ اچھا خاصا بھاری ہے, تو تقریباً 14 کلو کا ہے. تو ٹو ہیو اے پرسن ہیلپنگ, خواتین ہیں یا ایجڈ لوگ ہیں, کمر کا مسئلہ ہے, تو جوان لڑکے ہمیشہ ادھر تعینات ہوں گے and they'll be helping swap the battery. So that's how we are seeing. Now let's move into questions. اچھا, let's start with the people that had their hands raised. اس کے بعد پھر chat میں کچھ questions سے comments سے, so I'll go to those. Saad, you had your hand raised earlier. Did you have a question or a comment? I did, but جب ہم سیکیورٹی والی بات پہ آ گئے, I think they mostly got addressed. کیونکہ وہی بات ہے, battery swapping meant that security theft they would be easily the biggest like risk to your business model itself, especially اگر آپ کی بیٹری ہے, آپ کا جو BMS جو ہے, if you're really proud of having high quality equipment, which is a good thing to do and it's something to be proud of, but I mean we must always remember quality comes with price, and with price you get a target on your back, especially پاکستان میں. اگر سب کو پتا ہے کہ آپ high quality equipment use کر رہے ہیں, then they are absolutely going to want to tear that battery apart to get to those cells. آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ان کو وہ بیٹری توڑ کے cells نکالنے پڑیں گے. Cells are the main thing that people are going to go after in this case. پاکستان میں ٹیلکو ٹاور سے لوگ لیتھیم آئرن فاسفیٹ بیٹریاں نکال کے اس میں سیل نکال کے پھر وہ سیکنڈ ہینڈ بیچ رہے ہوتے ہیں.
تو ہاں مطلب بالکل صحیح بات ہے. ہاں ہاں اب اس میں یہی ہے کہ you can, like I said, we expect this is a ground reality for operating in Pakistan. That this business model, and we'll do as we go, take actions security کے perspective سے. ویسے آپ کیا اپنی طرف سے اینٹیسپیٹ کر رہے ہیں کہ اپنے بزنس ماڈل کی گروتھ میں؟ آر یو تھنکنگ اٹس پروبلی گوئنگ ٹو بی KLI فوکسڈ اینڈ دین اسپریڈ آؤٹ، یا بالکل آر یو ہاں بالکل ایسے ہی. So we'll go, in fact, even we are going to grow region by region, locality by locality, کیونکہ it's important کہ آپ کے نزدیک ترین ہو. تو کوئی there is no point in selling bike to somebody جو کہ بہت دور رہتا ہے اس علاقے سے، جو اگر وہ اس کا فائدہ نہیں اٹھا سکتا. اور یہ this is part of the business model to security کے perspective سے کہ once you get a bike, it will not work without battery, of course. And if you don't return the battery, the bike will not work. کیونکہ آپ ایک بیٹری دیں گے تو دوسری ملے گی. ٹھیک ہے. تو it is in your interest to safeguard the battery. ٹھیک ہے. اس کے بارے میں ایسے میں ایک اور سائڈ کوشچن، واٹ کائنڈ آف ایک جو رسک مجھے اس بزنس ماڈل میں دکھتا ہے، اگر آپ ایک اسٹینڈرڈ الیکٹرک ٹو ویلر کے لیے بائک بیٹری بنا رہے ہیں، تو اسٹینڈرڈ الیکٹرک ٹو ویلر کی بیٹری آئی تھنک وی آل نو یا تو 60 وولٹ ہوگی یا 72 وولٹ ہوگی، چلو 76 وولٹ شاید ہوگی، لیتھیم آئرن فاسفیٹ ہے وہ. تو لائک واٹ اسٹاپنگ سم ون فرام جسٹ چارجنگ دیٹ بیٹری ایٹ ہوم یوزنگ جسٹ another جیسے جوری رگ چارجر، وہ کرنا پھر بڑا آسان ہوگا. رائٹ. اس کے لیے دیکھیں ہماری بیٹری کے اندر ایک اور بورڈ بھی ہے اور سافٹ ویئر بھی ہے جو کہ فرم ویئر ہم اس کو کہتے ہیں. اس کے ساتھ ہینڈ شیک اگر نہیں ہوتا چارجنگ ڈیوائس کا تو بیٹری جو چارجنگ یا ڈسچارجنگ ڈیوائس کا اگر ہینڈ شیک نہیں ہوتا تو وہ بیٹری چارج نہیں ہوتی. تو بیسکلی دیر از اے سافٹ ویئر لیئر آف پروٹیکشن ان دس سولوشن. اس کو بھی بائی پاس کر سکتے ہیں لوگ، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ نہیں کریں گے، کچھ لوگ اٹیمپٹ کریں گے، لیکن اٹ سگنیفیکنٹلی ریڈیوسز دس آئیڈیا کہ میں بس جلدی سے گھر میں جا کے اس کو چارج کر لیتا ہوں اور یا کہیں اور استعمال کرنے کی کوشش کرتا ہوں. اٹ ول ناٹ ہیپن ایزیلی. کیا کچھ اور there are some few other questions so let's keep working through these. Yasir, assalamu alaikum, you have your hand raised. السلام علیکم جی سب کو، کیا حال چال ہے سعد بھائی؟ الحمدللہ سب ٹھیک ٹھاک؟ جی جی. اچھا حسن بھائی، میں نے آپ کو بڑے غور سے سنا ہے، اور سب سے پہلے تو کانگریچولیشنس ٹو یو کہ آپ ماشاءاللہ یہ اسٹیپ لے رہے ہیں. اچھا اس میں دو تین پوائنٹس ہیں جو میرے ذہن میں آ رہے تھے، اور وہ شاید جو آپ ایگزیکیوٹ کرنا چاہ رہے ہیں انشاءاللہ اللہ کو کامیاب کرے، وہ بھی کنسیڈر کیجیے گا. میں بھی اسی فیلڈ میں تھوڑی سی ورکنگ کر رہا ہوں، اور کافی عرصے سے اس کی فیزیبلٹی اور ساری ایسپیکٹس پہ غور کر رہا ہوں کہ اس کو کیسے ایگزیکیوٹ کرنا چاہیے. تو جو گوگورے کا اگر آپ اس کا سکسیس اگر دیکھیں تو وہ یہ ہے کہ وہ ایک خاص ڈیزائن پہ کام کر رہے ہیں، اور اس ڈیزائن کے ہی ارد گرد ساری چیزیں ریوالو کر رہی ہیں، ان کے اسٹیشنز، ان کے بیٹری سٹائل اور وہ سارا کچھ. تو چونکہ وہ ایک ڈیزائن پہ مثلا جو بھی ان کی ٹیم ہے یا جو بھی ان کے ٹیکنیکل ہیڈز ہیں وہ اس چیز پہ لے آئے ہیں کہ یہ ڈیزائن ہی ہمارا چلے گا، تو وہ پھر ہر چیز ڈیزائن بھی اس کے حساب سے ہو رہی ہے. اب میں نے چائنا بھی وزٹ کیا ہے ریسنٹلی، اور میں ساری چیزیں اسٹڈی کر رہا ہوں. تو چائنا میں آپ دیکھیں گے تو وہاں پہ سویپیبل کنسیپٹ نہیں ہے، اور وہاں پہ اس لیے نہیں ہے چونکہ میں نے ان سے پوچھا کہ بھئی یہ چیز ادھر کیوں نہیں ہے، تو وہ ایک سمپل انہوں نے جواب دیا کہ جی آپ دیکھ رہے ہیں ادھر کوئی 50 قسم کی ڈفرینٹ برانڈز ہے، ہر کسی کا ڈفرینٹ کچھ نہ کچھ سٹائل ہے. اور اگر آپ وہاں پہ دیکھیں مارکیٹ میں شینزن جائیں یا گونگزو جائیں تو ایسی ہی ہے، ہر کچھ نہ کچھ تھوڑا نہ تھوڑا ڈفرینس آپ کو نظر آتا ہے، اور باقاعدہ آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یار یہ کلر کسی اور برانڈ کا ہے، یہ کسی اور برانڈ کا ہے.
تو بہت سے سارے شیپس، ڈفرینٹ شیپس اور کلرز اور سب کچھ آپ کہہ لیں. تو انہوں نے کیا کیا ہے، انسٹیڈ آف سویپنگ انہوں نے چارجنگ پوائنٹس بنا لیے ایک لمبی لائن میں، جہاں پہ بھی آف کورس یہ تو اب گورنمنٹ لیول کا کام ہے، اور وہ ہاں ویسے بھی وہاں پہ الیکٹرک وہیکلس تو سب سے زیادہ آپ کو پتہ ہے دنیا میں وہیں پہ ہیں، تو وہ تو بہت زیادہ آرگنائزڈ ہے اس معاملے میں. تو وہاں پہ بالکل. یہ دیکھا ہے میں نے کہ اگر کہیں پہ انڈسٹری ہے، ایون کیونکہ میں نے انڈسٹریز بھی وزٹ کی ہیں، تو انہوں نے پوری ایک لائن دی ہوئی ہے بائکس کو، تو وہیں پہ چارجنگ پوائنٹس ہیں اور وہ وہاں پہ کنیکٹ کرتے ہیں اور وہ ان کو چارج کر لیتے ہیں. سویپ کا کنسیپٹ نہیں ہے. اب یہاں پہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ الیکٹرسٹی شاید اتنی مثلاً چیپ ہے، تو وہ میٹر نہیں کرتا کسی بھی آرگنائزیشن کو، کسی وہ ان کو چارج کسٹمر کو کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. وہ بس یہ کہتے ہیں کہ یار ہمیں مثلاً بہت ایزی ہے یہ چیز. اور وہ ایون میں نے اسٹریٹس میں بھی دیکھا ہے کہ وہاں پہ نا گورنمنٹ نے سوئچ دیے ہیں، وہ سوئچ لگا کے تو بائکس چارج ہو رہی ہیں وہاں پہ. یہ اس لیے ہاں ہے کیونکہ وہاں پہ گوگورو کا وہ کنسیپٹ ایک علیحدہ ہے کہ وہ ایک شیپ پہ کام کریں اور وہی سویپس چل رہے ہیں ہر جگہ، نہیں تو نہیں، وہ وہ مینیج کر رہے ہیں. اٹس ناٹ اے کوشچن آف شیپ اور ڈیزائن ان کا. جیسے میں نے بتایا کہ ایون اسپیرو ایک افریقن کمپنی ہے جو کہ افریقہ میں انٹروڈیوس کر چکی ہے، پچھلے 4-5 سال سے وہ آپریٹ کر رہے ہیں، اور بیٹری سواپنگ ماڈل کی ویڈیوز آپ کو نظر آئیں گی. یہ کویشچن ہے بیسکلی کہ اگر گورنمنٹ اتنا بڑا انفراسٹرکچر لگا پاتی ہے یا کوئی انفراسٹرکچر لگا پاتی ہے کہ لوگوں کو ویٹ ہی نہیں کرنا پڑتا. جو ڈینسٹی ہے موٹر بائک کی، وہ جو ان کنٹریز میں زیادہ ہے نا، پاکستان، انڈیا، انڈونیشیا، ویتنام، رائٹ. تو یہاں چائنا کے بھی چائنا بھی ہے ویسے، لیکن اگر وہ چائنا نے انفراسٹرکچر پہ بہت زیادہ انویسٹمنٹ کر دی ہے تو وہ اس کو اب کسی اور طرح سے لے کے جا پا رہا ہے. اب پاکستان میں کوئی انفراسٹرکچر ہے نہیں، اور باقی میں بھی نہیں ہے، اب آنا شروع ہوا. تو اٹ سیمس لائک کہ یہ ماڈل اس لیے کامیاب ہو رہا ہے ان کنٹریز میں کیونکہ یہاں پہ ٹو بگن وتھ چارجنگ انفراسٹرکچر نہیں ہے، لیکن ڈینسٹی بہت زیادہ ہے، اور انہوں نے جلدی اگر اپنے آپ کو الیکٹریفائی کرنا ہے تو انہیں یہ پرابلم سالو اسی طرح کرنی ہے جیسے کہ گوگورو نے تائیوان میں کی ہے. اچھا حسن بھائی، اس میں ایک چیز یہ بھی دیکھے گا کہ جو مارکیٹس ہم اسٹڈی کر رہے ہیں نا، وہاں پہ اپنا پبلک ٹرانسپورٹیشن کا سسٹم بہت اسٹرانگ ہے. تو جو رینج کا جو کانسیپٹ ہے نا، وہاں پہ اتنا زیادہ نہیں ہے. مثلاً 20-25 کلومیٹر یا چھوٹا موٹا کام ہے نا، تو وہ اپنا بائکس پہ کر رہے ہیں. جس طرح شام کو آفس کے ہاں بعد باہر بالکل جانا ہے، بالکل گروسری بالکل. کرنی ہے. جیسے یو ایس بٹ ہے، بائک از ناٹ یور کمیوٹ وہیکل، بائک از یور ریکریشن وہیکل. ایگزیکٹلی یہاں پہ پاکستان پہ یہ کنسیپٹ میرے خیال سے نہیں چلے گا. وہ اس کے لیے آپ کو کم از کم منیمم 100 کلومیٹر کی رینج چاہیے. تو ایک تو وہ نہیں چیز ہے، اور پھر ایک پھر ہاں یہ بھی چیز ہے جو مجھے سمجھ آتا ہے، وہ یہ ہے کہ سولر کے ساتھ آپ گھر میں کوئی کانسیپٹ دیں گے، کیونکہ پاکستان میں زیادہ تر کنسٹرکشن ہاریزونٹل ہے، ورٹیکل نہیں ہے. تو وہاں پہ اگر کوئی رینٹل بھی ہے تو وہ اپنی چھت پہ جا کے ایک پینل یا 2 پینل لگا کے اپنا وہ فیولنگ والا کانسیپٹ کر سکتا ہے. تو یہ ساری چیزیں تھیں. پھر اگر سب سے پہلے تو ایز جو ہمارے بڑے ہیں ساتھ بھائی، یا جو یہ کام کر رہے ہیں، ایفرٹ پٹ کر رہے ہیں ساری، میری یہ ریکویسٹ ہے کہ سب سے پہلے کسی نہ کسی طرح، اگر گورنمنٹ لیول پہ نہیں تو کم از کم اس گروپ کے اندر ایک ڈائریکشن سیٹ کریں ڈیزائن کی، جو کہ بہت ضروری ہے کہ یار ہم نے اس چیزز پہ کام کرنا ہے. ورنہ ہر بندہ اپنی اپنی ایفرٹ کر رہا ہوگا، ہر بندے کی ایفرٹ بھی لگ رہی ہوگی. جس طرح اگر فرض کریں حسن بھائی میں نے آپ کے ساتھ کام کرنا ہے، تو میرا آپ کا تو ایک کانسیپٹ میچ کر جائے گا، بٹ باقی پارٹنرز یا باقی مارکیٹ کے جو او ای ایمز ہیں یا جو بھی، وہ کسی اور ڈیزائن پہ کام کر رہے ہیں، تو پھر یہ آپ کو ایک علیحدہ سے ایک نیا ڈیزائن نکالنا پڑے گا. تو یہ ساری ہاں چیزیں ہیں جو بہت میٹر کرتی ہیں، جو ہمیں کم از کم، کسی کا کچھ جاتا نہیں ہے، آئے گا ہی فائدہ ہی ہوگا، پر ہمیں کچھ چیزوں پہ ایگری کرنا چاہیے. اور میں یہ سمجھتا ہوں سر کہ میرا جو لوگوں سے مل کے چائنا میں اور سارا کچھ، کہ جو موٹر اور یا چیسز کی جو کاسٹ ہے فیوچر میں، جو مجھے نظر آ رہا ہے، دیٹ وڈ بی اونلی 20-30% آف اے بائک ان فیوچر. کیونکہ ایک چیسی اگر کسی نے ایک لے لیا ہے تو دیٹ وڈ ریمین دیئر فار لائک، اگر وہ سنبھال کے رکھتا ہے 5-6-7-8-10 سال، اس کو کچھ نہیں ہونا. چیسز کی بات کر رہا ہوں. پھر اس میں موٹر آ جاتی ہے، ٹائر کی صرف ویئر اینڈ ٹیئر ہے، نہ اس نے موبلائل چینج کرنا ہے، کچھ بھی نہیں ہے. ایکچوئل کاسٹ ہے وہ بیٹری کی.
تو ہم یہ بھی کر سکتے ہیں, جو کیش ڈپازٹ ایک ورڈ ہے ہونڈا CD70 کا, ایکچوئل کیش ڈپازٹ ہم اس بزنس میں لا سکتے ہیں کہ کسٹمر صرف اپنی بیٹری کی پیمنٹ یا کچھ تھوڑا سا جو بھی ایک بزنس ماڈل ہوگا وہ وینڈر کو دے, اور اگر فرض کریں اس نے کل کو یہ ریلیز کرنی ہے بائک, تو وہ کر لے یہ اس چیز پہ کہ بھئی اس نے بیٹری کی لائف کتنی یوز کر لی ہے. فرض کریں 80% پہ وہ دیتا ہے, تو 80% تک کی وہ کاسٹ پے کرے, وہ جو بھی بزنس ماڈل ہوگا, اور وہ بیٹری واپس لے, کیونکہ ریسائکلنگ پہ چائنا میں بہت زیادہ کام ہو رہا ہے, تو اس کی بھی اچھی خاصی ایک کاسٹ ہو, مثلاً اس کے اچھے خاصے پیسے ہوں گے فیوچر میں جو بیٹری یوز ہو چکی LFP کی یا جو بھی آپ یوز کر رہے ہیں موٹر بائک میں. تو ایکچولی کیش ڈپازٹ کا جو کانسیپٹ ہے نا, وہ الیکٹرک بائک میں آ سکتا ہے کہ جی آپ اتنی پیمنٹ کریں, جتنی آپ یوز کریں گے اس میں سے اتنی کٹنگ ہو جی, واپس آپ کو اتنے پیسے مل جائیں گے. اوبویسلی کمپنی پروفٹ تو اس میں اپنا لے گی, بٹ ایک اچھی اماؤنٹ کسٹمر کو واپس چلی جائے گی. تو اس طرح کا کانسیپٹ اگر ہم لے آتے ہیں مارکیٹ میں, تو ایک دم ایک کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک مارکیٹ میں ایک جان آ جائے گی, اور لوگ اس پہ زیادہ تیزی سے کام شروع کر دیں گے, کیونکہ ابھی تو فیزیبلٹی بنانا بہت مشکل ہو رہا ہے ہر چیز کی. اور ایک اور جو چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ بیٹریز بھی چائنا سے منگوانا کچھ اتنا آسان نہیں ہے, کیونکہ وہاں پہ ریسٹرکشنز بھی ہیں, اور پھر سپلائی کے بھی کچھ ایشوز ہیں, اور سارا کچھ ہے. تو میں تو بس یہ شیئر کرنا چاہ رہا تھا. باقی جی جی, تھینک یو سو مچ, آپ نے ٹائم دیا. اور تھینک یو. آئی میرے تھنک دیر خیال آر میں 2 more questions. تھینک یو یاسر, آپ کا نام؟ جی جی یاسر. ہاں, تھینک یو فار یور انپٹس. جی, یاسر بھی لاہور بیسڈ ہیں حسن, تو اچھا, اگر آپ جب if you guys are there together, maybe you can meet and جی جی جی, some more chat. میں کافی اس پہ ورکنگ کر رہا ہوں, LFP پہ بھی, پھر اب جیل بیٹریز پہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ اس کی بھی فیزیبلٹی بن جائے. اور جی سارا تقریباً یہ مثلاً کیونکہ یہ چیزیں ساری کنیکٹڈ ہیں, BMS بیٹری, پھر اس کے بعد کنٹرولر, پھر ساتھ موٹر, پھر چیسز, تو ہاں. یہ نہیں, ہم انکریج کر رہے ہیں اپنے کچھ پارٹنرز کو, اور بات یہ کر رہے ہیں کیونکہ ہماری ڈائریکشن ہے انڈیجنس کی. ہم نے ہر چیز خود سے بنائی ہے. وی ڈو وانٹ کہ پاکستان میں انڈسٹری پھلے پھولے. پاکستان کو اس وقت زیادہ اچھا حسن بھائی, مجھے بتائیں کہ جو ایک بیٹری کو ٹیسٹ کرنے کے لیے ڈفرینٹ مشینز, ڈفرینٹ اکوپمنٹس چاہیے ہوتے ہیں جو کہ کافی کاسٹلی ہوتے ہیں, تو ان کو آپ اپنے بزنس یا مطلب اس کو آپ آپریٹ کر رہے ہیں کہ ابھی آپ لوگ خود بیسک لیول پہ ہی کر رہے ہیں؟ کیونکہ ہم نے سارٹنگ تو مشینز ہے, چارج مشینز ہیں, اور یہ سارا کچھ جو ہے وہ کچھ ہم نے انویسٹمنٹ کیا ہے, لیکن کچھ بڑی زیادہ ہیوی انویسٹمنٹس ہیں, ان کے لیے ہم جی نے جی یہ جی سوچا بالکل کہ یوز سر. کر اس لیں کے گے. بغیر تو یہ کام بڑے لیول پہ, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مثلا کیوں نہیں کیا جا رہا, بٹ جو میں نے نتیجہ نکالا ہے وہ یہ ہے کہ یہ اکوپمنٹس اگر آپ نے اچھے لیول پہ کام کرنا ہے تو یہ تو بہت ضروری ہے سارے اکوپمنٹس. اس کے بالکل بغیر آپ کسٹمر کو شور نہیں کر سکتے کہ وہ لے کے کیا جا رہا ہے, اور آپ یہ بھی نہیں شور کر سکتے کہ آپ اس سے واپس کیا لے رہے ہیں جب تک یہ آپ کے پاس ساری چیزیں نہیں ہوں گی. تو بالکل, تو اس میں یہی ہے کہ کچھ چیزیں ہم خود بھی بنا رہے ہیں, کچھ ماشاء اللہ انجینئرنگ ٹیم بڑی اچھی بن گئی ہے, اور کچھ چیزیں ماشاء ہم اللہ. باہر پہ ٹیسٹ کروا رہے ہیں. تو that's how we're going. تو حسن how بھائی are we میرے going on پاس time? اچھا یاسر, we have few other questions. اب بس آخری 1 لائن. حسن بھائی کچھ اکوپمنٹس جو ہیں میری وہاں پہ بیٹری کمپنی کافی بڑی, میں ادھر نام ہی لوں گا, ان کے پاس کچھ اکوپمنٹس ہیں جن پہ ہم بات کر سکتے ہیں, اور وہ ادھر انسٹال کرنے کے لیے بھی پاکستان میں تیار ہیں, اور کافی ہائی لیول پہ. میں نے ان کی فیکٹری بھی وزٹ کی ہے, تو اگر اس سے ریلیٹڈ اگر آپ ڈسکشن کرنا چاہتے ہیں چلیں تو موسٹ زبردست, we'll ویلکم. do جی offline جی discussion on this. Thank you. جی جی, تھینک یو سو مچ. ویری گڈ. اچھا, میں ایک کامنٹ یہاں سے چیٹ سے لے لوں, اس کے بعد I know we have a couple of the people that have their hands raised. نگت صاحبہ نے ایک کوشچن کیا تھا کہ آپ اپنا ڈیزائن یہی رکھیں گے یا کچھ کسٹمائزیشن کی طرف بھی جائیں گے, اسپیشلی آئی تھنک ان کا کوشچن تھا from the perspective of what a single mother would need. So any comments on that, on customization? ہاں بالکل, ہمیں اس وقت ہمیں اس کو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ دس از کالڈ پروڈکشن پائلٹ فیز. اس کا مقصد ہے ٹو لرن
in production कि what exactly the final version would look like. लोगों को वाकई क्या चाहिए. हमने तो एक सोचा और कुछ रिसर्च करके हमने कहा लोगों को फिलहाल ये चाहिए. लेकिन अगर इनपुट्स प्रोडक्शन टेस्टिंग के बाद ये आती मॉडिफाई करना है डिज़ाइन को, तो वी विल डू दैट मॉडिफिकेशन, क्योंकि हमने अभी ये सारी चीज़ें समझ लें हैंड क्राफ्टेड हैं. इस वक्त जो हमारे बैचेस हैं उसमें हमने वो वाली लार्ज इन्वेस्टमेंट अभी नहीं की है, इसी पॉइंट ऑफ व्यू से कि हमने इसको फाइनल नहीं समझा डिज़ाइन को, किसी भी डिज़ाइन को. तो यस, डिज़ाइन विल चेंज. अब कस्टमाइजेशंस फॉर अ वेरी स्पेसिफिक मार्केट, अगर ये वॉल्यूम एग्जिस्ट करता है उस मार्केट उस सेगमेंट में, जैसे सिंगल मदर की बात हो रही है, अगर there is enough market there to make it a viable option, we will definitely want to know, learn about it and offer it. क्योंकि मेन चीज़ यही है कि कंपनी को वायबल भी रखना है और मार्केट नीड्स भी पूरी करनी है. तो अगर ये कहीं पे मिलाप हो जाता है इन दोनों बातों का, तो वी हैव द कैपेबिलिटी टू डू इट. तो इंशाल्लाह हो जाएगा. ठीक है, ठीक है, very good. Let's go to Umar. Umar, you had your hand raised. Go ahead with your question. जी अस्सलाम वालेकुम हसन, कैसे हैं आप? जी ठीक ठाक, थैंक यू. मेरा सवाल था आपसे, आप बैटरी के अंदर कोई एंटी टैम्परिंग फीचर कोई है? जिस तरह हम फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने घर में कुछ रिंग के सेंसर लगाए हुए हैं, तो जब भी मुझे बैटरी वगैरह कोई चेंज करनी होती है तो वो टैम्परिंग अलर्ट सेट कर देता है और फिर मुझे पूरा उसका रीसेट प्रोसीजर करना पड़ता है. अच्छा, नहीं अभी नहीं है इसके अंदर. और आई थिंक दिस इज समथिंग वी कैन इन्वेस्टिगेट रिसर्च ऑन. इट्स अ गुड पॉइंट कि क्या ये भी डाल दें, क्योंकि आई डोंट थिंक वो इतना एक्सपेंसिव है, क्योंकि वो सेंसर इटसेल्फ इज अबाउट $25 to $30, तो उसके अंदर है ये फीचर. अच्छा जाने जबरदस्त इनपुट. विल टेक अ लुक एट दैट ऑप्शन एज वेल. ठीक है. Cool. अच्छा, एक क्वेश्चन और था मजहर रिजवी साहब का. गोइंग बैक टू द चैट कि ये बैटरी चार्ज होने में हाउ लॉन्ग डज इट टेक, क्योंकि वो जो आपका बैटरी बैंक है स्वैपिंग स्टेशंस का, वो अगर सुबह में लोग आते हैं वो स्वैप करने के लिए, बैटरी से कैन ओनली सपोर्ट 12 एट अ टाइम, तो उसके रिचार्ज टाइम में कितना टाइम लगता है उसको? उसमें जो ये मॉडल जो डिक्टेट करता है वो ये है कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा डेंसिटी है वहाँ पे ये एक नहीं, यहाँ वहाँ पे हो सकता है 2 लगाए जाएं, 3 या 4, इस तरह से. तो यू टेक केयर ऑफ द सर्ज इन डिमांड बाय पुटिंग मोर ऑफ दीज हॉरिजॉन्टली, तो हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन के थ्रू. बाकी ये कि हमने इसको डिलिबरेटली बहुत ज़्यादा फास्ट चार्जिंग नहीं की है. 2 से 2.5 घंटे लगते हैं इसको चार्ज करने में, क्योंकि इसकी लाइफ को हमने सब को भी मद्देनज़र रखना है कि अगर आप बहुत ज़्यादा फास्ट चार्जिंग करेंगे तो बैटरी की लाइफ पे इफेक्ट आता है. तो इस वजह से अभी हमने ये रखा हुआ है, और उस प्रॉब्लम को, सर्ज की प्रॉब्लम को हमने ऑलरेडी बिजनेस मॉडल में अकोमोडेट किया है कि देयर विल बी मोर, देयर इज़ अ रेशो ऑफ हाउ मेनी बाइक्स आर आउट देयर एंड हाउ मेनी स्वैप स्टेशंस आर नीडेड. अब वो डेंसिटी हो सकता है कुछ लोकेलिटी में ज़्यादा होगी, कुछ में कम होगी. कई जगहों पे आपको 1 नज़र आएगा लगा हुआ, कई जगहों पे 3 शायद नज़र आए. ठीक है, very good, very good. Okay, let's go back to अच्छा, Amar साहब has his hand raised. Amar साहब, you have a question or a comment? बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया आपका. हसन, बहुत अच्छा लगा आपकी ये सारी गुफ्तगू सुन के. और मैं ईवी एकेडमी को रिप्रेजेंट करता हूँ इस्लामाबाद के अंदर एज डायरेक्टर. और मैं जी बहुत शुक्रिया आपका. और मैं समझता हूँ कि बहुत सा ज़रूरत है सब चीज़ों की. ईवी जो है वो एक इमर्जिंग मार्केट है, फास्ट. और ईवी एकेडमी ने पिछले कोई 4 सालों के अंदर थैंक्स टू जो हमारी टीम है, साद साहब हैं, अजमल साहब हैं, उमर साहब हैं अमेरिका से, इन्होंने बहुत स्टेट ऑफ द आर्ट चीज़ें लोगों को बताई. और ये सब काम हमने शुरू के 3 साल एज ए वॉलंटियर किया. अब उसके असरात नजर आने शुरू हो गए हैं.
اور بڑا اچھا لگ رہا ہے کہ آپ مسئلوں کے حل بتا رہے ہیں کیونکہ یہی مسئلے تھے اور سب چیزوں کے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری جو ویبینار ہے یہ ہر سیٹرڈے کو ہوتی ہے 8 بجے, اور آج آپ کی بہت زبردست انپٹ ہے. ریئلی آئی ووڈ لائک ٹو میٹ یو, اور انشاءاللہ آپ سے بھی بات بھی کریں گے. بہت شکریہ. ہوپ فلی ساتھ صاحب بھی تشریف لا رہے ہیں بڑی جلدی ہے اسلام آباد کے اندر. جی جی, آپ آئیے, بالکل فیکٹری سندر میں ہے. جی بالکل بالکل, جب ساتھ ساتھ تشریف لائیں گے انشاءاللہ فیکٹری بھی آئیں گے اور آپ کو بھی زحمت دیں گے اپنے دفتر میں. بہت شکریہ سر آپ کا, تھینک یو ویری مچ. تھینک سعد یو. بھائی ایک اگر مجھے اجازت دیں تھوڑا سا ٹائم اگر میں نے بس لینا آتا. جی 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 یاسر. سعد بھائی میں دراصل عمر بھائی سے ریکویسٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ کچھ کنٹرولرز کے بارے میں بھی سپورٹ کریں, کیونکہ بیٹری اور اوور آل کافی کچھ ڈسکس ہو گیا ہوا ہے, پر الیکٹرانکس پہ ایسا کوئی سیشن نہیں ہے یا میں نے مس کر دیا ہے, آئی ایم سوری. نیکسٹ پر ویک اس پہ بھی اس پہ بڑا ایک بیس جو ہے نا کنٹرولرز کی بڑی کلیئر ہونی چاہیے, کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں جو میں نے ورکنگ کی ہے ادھر اور چائنا, پاکستان میں اور چائنا میں ابھی تک 1.5 سال میں, یہ موٹر اور کنٹرولر پاکستان میں آلریڈی ڈیولپ ہو رہے ہیں اور یہ بڑی ایزیلی مینیج بھی ہو سکتے ہیں. کہیں نہ کہیں کچھ انڈسٹریز ہیں جو بنا رہی ہیں بٹ اسپیسیفکلی اس کے لیے نہیں بنا رہی. تو اگر کوئی صحیح انفارمیشن یا نالج ڈلیور کی جائے اس گروپ میں تو میرے خیال سے ڈائریکشن بہت کلیئر ہو سکتی ہے ہم سب کی. تھینک یو. ہمارا نیکسٹ ویک پلان ہے انشاءاللہ اس پہ ڈسکشن کرنے کا, لیکن کیونکہ ہم یہاں یو ایس میں سے ہمیں پاکستانی مارکیٹ کا اتنا پتہ نہیں ہے, تو اگر آپ کے پاس کوئی آئیڈیاز ہوں پاکستان سے جو ریلیونٹ تو وہ ذرا ہمارے سے شیئر کر لیں تاکہ ہم پھر اس میں تھوڑی ریسرچ کر لیں. جی ضرور عمر بھائی, ضرور عمر بھائی, ٹھیک ہے, میں کچھ چیزیں ڈسکس کروں گا. ظاہر سی بات ہے وہ بھی ابھی تو اتنی میچور نہیں ہوئی کہ گروپ میں شیئر کیا جائے, بٹ ڈیفینیٹلی آئی ایم ہیڈنگ ٹورڈس کہ کچھ نہ کچھ بہتر نکل کے کوئی ڈیولپمنٹ کی طرف جائے. تو آئی ایم ویری ہوپ فل کہ کم از کم اتنی امید ضرور آ گئی ہے کہ وینڈرز کے لیول پہ یہاں پہ کوئی کمی نہیں ہے, ٹیکنالوجی کی کوئی کمی نہیں ہے پاکستان میں, چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں, ہو سکتی ہیں, پاسبل پروٹوٹائپس بھی بنا لیے گئے ہیں کسی لیول پہ. اوبویسلی اس گروپ میں بھی تو نہیں ابھی شیئر ہو سکتے, پر وہ یہ ہے کہ انڈیویجول لیول پہ میں ضرور شیئر کر سکتا ہوں, تو اس کو فردر آگے اسی پوائنٹ سے ریلیٹڈ میں حسن صاحب سے پوچھنا چاہتا تھا, کیونکہ مجھے یاد ہے کہ ایک زمانے میں آپ ڈھونڈ رہے تھے سافٹ ویئر کے لوگ پاکستان میں, تو آپ کو کتنی کامیابی ہوئی؟ جی ہمیں کوئی مسئلہ تو نہیں ہوا سافٹ ویئر کے لوگ ڈھونڈنے کا. یہ ہے کہ فرم ویئر میں ایکسپرٹیز کا کچھ کویسچن ہے, وہ انہیں ٹرین کرنا پڑا ہے, تھوڑا سا ٹائم بھی لگ گیا ہے فرم ویئر کے ایشوز کو ریزالو کرتے ہوئے. حالانکہ یہ مجھے بات نظر آ رہی ہے کہ فرم ویئر جو امبیڈڈ سافٹ ویئر کے لوگ ہیں پاکستان میں وہ کم ہیں. جی دیٹس این ایریا. اب کیونکہ ہم نے تو بہت زیادہ سافٹ ویئر یوز کیا اپنی پوری سولوشن میں, تو وی نو کہ ان فیکٹ دا ریزن I got into this is کہ I can see automotive and software کی ملاپ آگے اور بھی بڑھتا جا رہا ہے. تو پاکستان کو اگر اس انڈسٹری میں ڈیولپ کرنا ہے چیزوں کو, تو سافٹ ویئر, امبیڈڈ سافٹ ویئر کے لوگ بھی اسکل لوگ چاہیے ہوں گے. تو آپ کا کتنا پرسنٹ سافٹ ویئر پاکستان میں ڈیولپ ہوا اور کتنا اپنے باہر سے ہوا ہے؟ سارا پاکستان میں ہی ہوا ہے. اچھا جی بس یہ تھا کہ چیلنجز آئے ہیں, لیکن یہ کہ ہو گیا, ابھی بھی ہو رہا ہے. ابھی بہت سارے فیچرز ہم نے دینے ہیں, جیسے اینٹی تھیفٹ, اور آپ ایکسیڈنٹ اگر ہوتا ہے بائک کا تو الرٹس آ جائیں آپ کے لوڈ ونس کو. وہ سارے فیچرز ابھی ڈیولپ نہیں ہوئے, لیکن ان کے پلیٹ فارم ان کے لیے تیار کھڑا ہوا ہے, بس ان کو امپلیمنٹ کر کے دیکھنا ہے, ریفائن کرنا ہوگا ساتھ ساتھ کہ غلط الرٹ نہ آئے. اچھا, نیکسٹ ویک انشاءاللہ we will be talking about controls and software. Umar will lead that discussion. تو آپ لوگوں میں سے جو بھی انٹرسٹڈ ہیں اس ٹاپک میں ضرور جوائن کریں نیکسٹ ویک, تو we'll have a good discussion انشاءاللہ. سر میری ایک ریکویسٹ ہے عمر بھائی سے. جی عمر بھائی ضرور کسی
एक स्पेसिफिक वाट की मोटर को पूरा डिस्कस कीजिएगा ताकि एक चीज़ क्लियर हो जाए कि आप किस वाट की मोटर को टारगेट कर रहे हैं और उसमें से क्या रिजल्ट्स लेके आ रहे हैं उसकी परफॉर्मेंस को या लेके, क्योंकि वैसे तो शायद कुछ चीज़ें पिक ना हो डायरेक्ट अगर आप समझा रहे होंगे, बट अगर आप एक चीज़ को एग्जांपल सेट करेंगे ना कि जी हम इस मोटर से को स्टार्ट पकड़ रहे हैं और इसके आगे सारी जो भी इसकी चीज़ें ड्राइव होंगी इसके आगे रिजल्ट निकलेगा, तो वो प्लीज जरा इजी हो जाएगा, आसान हो जाएगा। मेरे ख्याल से अगर आप 1500 वाट को यूज करते हैं ना तो दैट इज समथिंग विच इज वेरी आई मीन जस्ट वेरी लाइक कॉमन इन द इंडस्ट्री, जो सारे लोग इस वक्त यूज कर रहे हैं। वो एक अलग बात है कि अंडर पावर है या जो भी है वट एवर, बट वो ये है कि उसमें काफी चीजें जो है ना लोगों को क्लियर हो जाएंगी। थैंक यू। तो अभी पाकिस्तान में जो मोटर कंट्रोल्स हैं वो डेवलप कर रहे हैं लोग या सॉफ्टवेयर जो बाहर से यूज हो रहा है? उमर भाई ऐसे है कि पाकिस्तान में डेवलप नहीं कर रहे, पर पाकिस्तान में डेवलप कंट्रोलर्स हो रहे हैं, बट उनका यूजेज कहीं और है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि वो ये है कि फर्ज करें कुछ इधर कंपनीज हैं जो कंट्रोलर डिजाइन कर रही हैं एलिवेटर्स के लिए। अगर आप डिस्कस करें या उसको डीप डिग करें, या ऑब्वियसली अगर मेरी इतनी नॉलेज नहीं है तो आपको समझ आता है कि ये इंडस्ट्री को अगर हम टैप करें या इनसे बात करें तो हमें डिजाइन कर देंगे। तो वो डिजाइन तो कर देंगे, पर वो कहते हैं यार हम इतने छोटे लेवल पे काम नहीं करेंगे, आप हमसे ऑर्डर बड़ा करें। मसलन वो अगर आप उनके साथ बैठे बात करें वो चीज़ समझ लेते हैं, वो कहते हैं हम बना देंगे, ये तो कोई इशू ही नहीं है, ये तो छोटी सी चीज़ है। तो बट चूंकि ऑर्डर ज़्यादा चाहिए तो फिर वहाँ पे आके वो इतना आपको सपोर्ट नहीं करते, बट वो बना रहे हैं। मैंने खुद देखा है, मशीन्स हैं, SMTs हैं, सारा कुछ है और वो काम कर रहे हैं, कंट्रोलर्स हैं और वो डेफिनेटली ये बना के भी दे सकते हैं। अच्छा, All right. चलें इस पे करेंगे बात। ठीक है जी, I think we are good for today. Once again, thank you so much, Hassan Saab, for joining us and going through Welcome. information with us. Very, very informative and very good, engaging discussion today on this topic. And you know, this is an area that's evolving. We are on a learning curve. So, inshallah, aapko phir, Hassan, after a while, will would like you to come back and tell us, you know, how things are evolving and changing in Pakistan, especially in this space. So I think it'd be good to, you know, from time to time, stay in touch and Inshallah, bilkul. Okay. Thank you. So thank you everyone for joining. Inshallah, next week, same time, we'll get back together and look at software and control side. Thank you, everyone. Ji. Thank you. Thank you. बहुत शुक्रिया। Thank you. Allah Hafiz. थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। Allah Hafiz.